Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज वोट टामा के प्रोग्राम के साथ मुजीब साहब नहीं बल्कि मैं ज़हीरुद्दीन डार हाजिर हूँ। हमारे आज का फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील है। नजीब साहब छुट्टी पर हैं तो मुझे उनकी जगह यहाँ बैठना हुआ और मेरी जगह हमारे एक और मेहमान हैं, उनका भी मैं तारफ़ कराऊंगा, वो मौजूद हैं। मेहमानों का तारफ़ हमेशा की तरह डॉक्टर ताहिर जमील से। थैंक यू सर। प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और रिसर्च का और पढ़ाने का वसी तजुर्बा रखते हैं। मतीउल्लाह जान भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थी हैं वहाँ से, लेकिन इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई और इंफॉर्मेशन या मीडिया में एक बड़ा नाम है। राना रियाज सईद साहब अगेन कायद आज़म यूनिवर्सिटी और इकनॉमिक्स पे माहिर हैं और डेवलपमेंट सेक्टर में इनका वसी तजुर्बा है। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर ख्वातीन की सियासत और ख्वातीन का वोट के साथ क्या तल्लक है उसके तल्लक है। ख्वातीन का अगर हम हिस्ट्री में रोल देखें तो पुराने ज़माने में मादराना मुआशरा होता था। जो पावर स्ट्रक्चर था मुआशरे का वो मर्द कंट्रोल नहीं करते थे, औरतें कंट्रोल करती थी। और इस मुआशरे की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उस मुआशरे में कभी जंग नहीं हुई। अगर हम आज भी देखें तो जिन मुआशरों में, जिन मुल्कों में ख्वातीन का रोल ज़्यादा है या वो हुकूमत में है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आपको कम मिलता है। एक बहुत बड़ी मिसाल न्यूजीलैंड की है। जिस वक्त वहाँ पर एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ तो वहाँ पर एक खातून वज़ीर आज़म थी और जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और न्यूजीलैंड में रहने वाली तमाम लोगों को इकट्ठा रखा, वो हमेशा के लिए एक मिसाल है। मेरा पुराने फॉर्मेट के मुताबिक पहला सवाल जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब से ही होगा। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद हमारा जो पाकिस्तान का खित्ता है, यहाँ पर के पावर स्ट्रक्चर्स में ख्वातीन का क्या रोल था? आपको मैं अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, अगर आप कभी वारिस शाह की हीर पढ़ें तो उसमें आपको कहीं से भी इस तरह फील नहीं होता कि वारिस शाह ने औरत को कहीं पर कमतर जाहिर किया है मर्द से। वो एक ताकतवर एलिमेंट के तौर पे आए हैं। और हम जब भी फेमिनिज़म के हवाले से बात करते हैं, वोमेन की एक्टिविज़म के बारे में बात करते हैं कि वो पॉलिटिकली कितना एक्टिव है, ये जो दरमियान वाला जो विक्टोरियन एज का पीरियड है, इसको हम वोमेन कंट्रोल का पीरियड लेते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं कि इस दौर में उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक पाबंद किया गया। रिवायती तौर पे हर मुआशरे में औरत बहुत एक्टिव रही है और ख़ास तौर पे जब मुआशरे नुमैडिक होते थे। ये भी मैं बताता चलूँ, ये जो सेटल्ड और अर्बन लाइफ का तस्वुर है ये भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। नुमैडिक मुआशरों में औरत बहुत एक्टिव होती थी। और जैसे आपने फरमाया कि मेट्रियाकल सोसाइटी बेसिकली है ही मेट्रियाकल। अगर औरत खुद एक्टिव नहीं है तो लेकिन बच्चों को और अपने जवानों को, भाइयों को तैयार करके सियासत के लिए आगे बना रही है, भेज रही है। तो औरत का बज़ाते खुद एक वजूद जिसकी सियासी जहत बहुत ही अहम है, औरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। आप इस खित्ते में देख लें, आप अगर कभी क्रॉनिकल्स पढ़ लें उनके, नूर जहाँ के, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतनी ताकतवर औरत। फिर उसके बाद आप इवन हमारे खितों में मैं जब वेस्ट से कंपेयर भी कर लूँ तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि औरत की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को एक्सेप्ट करने में। इधर हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमारा तजर्बा होता है, लोगों को कोई इतना मसला नहीं होता कि औरत की ज़ात के ऊपर चंद एक छोटा सा तबका होता है जो उसको तनकीद करता है कि ये औरत है, औरत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, वरना मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
ایون موجودہ حالات میں ہماری جتنی لیڈرشپ ہے ان کی خواتین سب سے زیادہ آگے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے خطے میں عورت کی ایز اے پولیٹیکل اینٹی کے طور کے اوپر ایکسیپٹیبلٹی بہت واضح رہی. تیلا جان میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ چونکہ ایکٹیولی پالیٹکس کو واچ کرتے ہو, پالیٹیشینس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, صحافت پہ بہت ساری خواتین موجود ہیں. آپ پاکستان کی صحافت میں اور سیاست میں عورتوں کے رول کو کس طرح دیکھتی ہو؟ کیا وہ آگے بڑھ کر لیڈ رول میں آ چکی ہیں یا ابھی تک وہ فالوورشپ میں ہی ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو خواتین کے رول کے حوالے سے آئی وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے پرائم منسٹر بننے کے بعد آئی. وہ پہلی مسلم دنیا کی خاتون تھی اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی کی سطح پر اور حکومتی سطح پر بھی بہت سے اقدامات کیے جن سے خواتین کو آگے آنے کا بہت موقع ملا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں خواتین کے کردار کی تو 2002 میں جب پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آئے تو وہ ایک بہت بڑی اوپننگ تھی میڈیا کے اندر خواتین کے کردار کے حوالے سے. اور اس میں زیادہ تر آبویسلی جو پروگرام پریزنٹیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا نیوز پریزنٹیشن کے اندر, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جرنلزم سکولز کے اندر جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بچیوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس ٹیلی ویژن انڈسٹری کی طرف آئی. پھر اس ٹیلی ویژن جب نجی میڈیا سامنے آیا تو پھر ہم نے دیکھا انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں, کیونکہ فلم انڈسٹری میں سے تو پہلے ہی خواتین کا ایک بڑا ایکٹیو رول تھا پاکستان میں, مگر اس کے بعد نیوز انڈسٹری کے اندر صحافت کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ میڈیا جب اوپن اپ ہوا ہے تو اس کے بعد خواتین کافی بڑی تعداد میں سامنے آئی ہیں. اور ان کے سامنے آنے سے یہ ہوا ہے کہ جو ہماری انفارمیشن کے کنزیومر پاپولیشن ہے, پہلے ایک قسم کا ڈسکنیکٹ تھا ہماری آدھی پاپولیشن جو تھی خواتین کی ایز این انفارمیشن کنزیومر. ان کو جو خبریں ملتی تھی نیوز میں وہ زیادہ تر مردوں سے ملتی تھی. ریڈیو پاکستان ہو گیا یا پاکستان ٹیلی ویژن ہو گیا. اور اس کے بعد جب خواتین نے پریزنٹیشن شروع کی تو ہماری جو خواتین کی آبادی ہے انہوں نے بھی دلچسپی لینے شروع کر دی. تو میرے خیال میں ہماری نیوز انڈسٹری کے اندر جو خواتین کے رول کی اگر ہم بات کریں تو فیلڈ کے اندر ابھی بھی شاید خواتین اس تعداد میں موجود نہیں ہیں, مگر آپ اگر پروگرامز کو دیکھیں, اسٹوڈیوز میں جو ٹاک شوز ہیں اس کے پریزنٹیشن کو دیکھیں تو وہ ابھی بھی بڑی تعداد میں ہیں. اور میڈیا کے اندر خواتین کے آنے سے یہ ہوا ہے کہ پھر خواتین کو یہ احساس ہوا ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ جو وہ پہلے بات نہیں کر سکتی تھی اب وہ بھی کر سکتی ہیں. پالیٹکس کے اندر بھی خواتین کو ایک حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور جو خواتین آلریڈی پالیٹکس میں ہیں ان کو زیادہ اوپننگ جب میڈیا پہ ملی ہے تو اس سے جو ہماری خواتین کی پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی ایک شفٹ آئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک دباؤ ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ان کے اوپر بھی کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے. پھر کچھ قانون سازی بھی ہوئی, ہم نے دیکھا گو کہ وہ جنرل مشرف کے دور میں ہوئی. پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک خاص ان کی سیٹیں مقرر کی گئی, 33% سیٹیں رکھی گئی. اور پھر اس کے علاوہ پارٹیز کے اوپر بھی ایک قسم کی شرط لگائی گئی ایک موقع پہ کہ کم از کم 5% جو ہیں وہ جنرل سیٹ کے اوپر ٹکٹس دیں. مگر ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں ایز اے میٹر آف پالیسی, ایز اے میٹر آف لا, اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ سوشل لیول پہ چینج نہیں آئے گی تھنکنگ میں, جب تک ووٹر کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, اور ووٹرز بھی جو ہے وہ ابھی تک رجسٹرڈ ووٹرز 50% نہیں ہیں جو خواتین کو ہونا چاہیے, ابھی بھی بہت کم ہیں. تو اس وقت تک ہم اوپر سے تو ٹاپ سے تو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جب تک وہ تبدیلی یا چینج جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑے گی گراؤنڈ لیول پہ تو وہ اس وقت تک وہ تبدیلی دیر پا نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن جو ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ گرل ایجوکیشن جو ہے بچیوں کی تعلیم اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ گراس روٹس آپ ایک ڈیولپ کریں گے تو اس کے بعد پھر پولیٹیکلی ان کو میڈیا کے اندر انوالو کرنا، پھر ڈسکشنز میں انوالو کرنا. اور اگر آپ دیکھیں تو جو سول سروسز ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، اس کے اندر بھی خواتین کی میرے خیال میں ابھی بھی وہ نمائندگی نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. اس کی وجہ وہ ایجوکیشن کا ہی بیسیکلی فقدان ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میرے خیال میں خواتین کا کردار دن بدن بڑھتا جائے گا. ادروائز ہمیں پھر کچھ ہی نام ملیں گے بڑے تاریخ میں کہ خواتین نے تحریک پاکستان میں بھی بڑے نام ہیں. فاطمہ جناح کا بھی پھر نام آتا ہے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا بھی نام آتا ہے. بعد میں بھی بڑی خواتین ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی آئی ہیں. ان نام کی وجہ سے تو ہم مثال دے سکیں گے، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں پاکستان کے، دیہات ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں پہ ابھی بھی اگر کوئی خاتون الیکشن میں کھڑی ہو جاتی ہے تو جب تک وہ کسی بڑے سیاستدان کی بیٹی نہ ہو یا اس میں گلیمر نہ ہو تو لوگ اس کی تقریریں سننے کے لیے کبھی اس کے جلسے میں نہیں آئیں گے. تھینک یو بتی. رانا صاحب، پاکستان میں عجیب و غریب صورتحال رہی ہمیشہ. فاطمہ جناح صاحبہ نے جس کا الیکشن لڑا، یا سب لوگ مل کر ان کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی کہ اگر ہم نے الیکشن لڑا تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ الیکشن لڑیں. تو ایک فتویٰ بھی میدان میں آیا اس کے ساتھ کہ خاتون کی حکمرانی جائز نہیں ہے. وہ فتویٰ کنٹیسٹ ہوا، آج بھی ہوتا ہے. جس کے بے نظیر صاحبہ سامنے آئیں تو اس وقت بھی بہت سارے دور دراز کے علاقوں میں خاتون کی حکمرانی پر بہت ساری باتیں ہوئیں. بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ کہا. ایون آج بھی اگر میں دیکھوں تو کچھ علاقوں میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور کینڈیڈیٹس کی تعداد اگر میں آبادی دیکھوں تو 50% خواتین کی ہونی چاہیے ایٹ این ایوریج. اور ہم قوانین بنا کر اور مختلف شرائط لگا کر ان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہو، آپ نے رورل ایریاز میں بھی کام کیا، اربن ایریاز میں بھی کام کیا، اور آپ کی بڑی گہری آنکھ بھی ہے ان چیزوں پر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہم کس طرح نکل پائیں گے؟ کیا صرف تعلیم ہے؟ کیا رویوں کی تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے؟ اور کیا عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر ہم عورتوں کو سیاست میں لا سکیں گے؟ بہت شکریہ. تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے شادی ہوئی حضرت خدیجہ، وہ اکنامکلی امپاورڈ تھی، وہ بزنس کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس انہی کے لیے کاروبار کرتے تھے، جاتے تھے. آگے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی تربیت دی. وہ مشہور رہیں حضرت فاطمہ. وہ اپنے حساب سے مسلمانوں پہ آج تک اثر انداز ہیں. حضرت عائشہ. سب کانٹیننٹ میں آ جائیں. رضیہ سلطان، اس نے سلطانہ کہلوانا پسند نہیں کیا، سلطان اس نے لقب رکھا اپنے نام کے ساتھ. پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں سیاست کے، اس میں بی اما کا کردار ہمارے سب کانٹیننٹ میں نظر آتا ہے. پاکستان بن جاتا ہے اور فاطمہ جینا کا جیسے آپ نے رول کی بات کی، جو لوگ یہ فتوے دیتے ہیں وہ ان تمام کرداروں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں اور ڈے ون سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت خدیجہ کا میں نے جیسے ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا اور حضرت عائشہ کا ذکر کیا. تعلیم کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو سماجی حیثیت ہیں لوگوں کی، اس میں خواتین کو آگے لانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ میں ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ آگے بڑھیں. مجھے ایک خاتون کا نام یاد آ رہا ہے، دلشاد بیگم. لوور دیر جیسی جگہ سے وہ
آج سے کوئی 25 سال پہلے الیکشن لڑی تھی اور وہ جیتی تھی. ان کی مخالفت بہت ہوئی تھی, اس کے باوجود وہ وہاں سے کونسلری کا الیکشن لڑی تھی. آج کل اچھا بڑا نام ہے دلشاد بیگم کا, اور انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا تھا, ڈائریکٹ الیکشن لڑا تھا. کے پی کے ہی سے بیگم نسیم ولی خان بھی لڑی ہیں, ڈائریکٹ الیکشن لڑی ہیں. بیگم نصرت بھٹو جو ہیں وہ سندھ جیسی جگہ سے لڑی. اپنے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں. بیگم عابدہ حسین بھی لڑی ہیں. ضروری ہے کہ جو 50% سے تقریباً زیادہ ہی ہے خواتین, ان کو آگے لانا چاہیے. ان کو ڈائریکٹ الیکشن لڑانے کی ضرورت ہے. لیکن پھر تعلیم اور جو معاشرہ ہے, گھر والے جو ہیں وہ انہیں ضرور سپورٹ کریں. اکنامکلی امپاورمنٹ تو گریجولی ہو رہی ہے, جو ان میں تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اور اپرچونیٹیز ان کو مل رہی ہے, یا ہم ان کی اپرچونیٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کو ملنی چاہیے, تو وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاست جو ہے اس میں ایکٹیو ہو رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اہم ترین چیز یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ان کو انکریج کیا جائے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. اور میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب متی اللہ جان اور رانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آج کا پروگرام ہمارا عام پروگراموں سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے اور مختصر بھی. دوسرے پروگرام کے ساتھ, اگلے پروگرام کے ساتھ جلدی ہی حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.